अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर 30 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर्फ निदा व मुनादा यानी पुकारने के लिए और जिसको पुकारा जाए उसकी क्या रूल्स और कवाइद है, इंशाल्लाह हम वो देखते हैं। तो चले शुरू करते हैं। अब चूंकि हम हर्फ को देखेंगे तो हर्फ के लिए तो फिर ये बोर्ड भी आएगा, ये टीचर भी आएंगी, और अभी तो आप अब तक आप काफी अंदाजा आप लोगों को हो चुका होगा, क्योंकि ये स्लाइड काफी बार आई है कि हर्फ दो तरह के होते हैं, आमिला और गैर आमिला। आमिला हर्फ वो होते हैं जो अपने बाद में आने वाले इस्म या फेल पर असर अंदाज हों, यानी उन पे कोई ना कोई तब्दीली लेकर आए। जबकि गैर आमिला हरूफ ऐसे हर्फ होते हैं जो अपने बाद में आने वाले इस्म या फेल पर असर अंदाज ना हो, उन पर कोई भी तब्दीली ना लेकर आए। तो चले देखते हैं कि जो आज हमारा टॉपिक है हर्फुन निदा का, वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं हम। अभी तक हमने जो हरूफ किए हैं वो लिस्ट साथ साथ हमारी चल रही है। आज का जो हर्फ निदा है वो हमारा आमिल हर्फ है, आमिला हर्फ की कैटेगरी में आएगा हर्फ निदा, यानी ऐसा हर्फ जो अपने बाद में आने वाले इस्म पर असर अंदाज होगा, यानी उनमें कोई ना कोई तब्दीली लेकर आएगा। अब वो तब्दीली क्या होगी, किस अंदाज में होगी, तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमने यही चीज डिटेल से सीखनी है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हर्फ निदा। हर्फ निदा क्या होता है? हर्फ निदा ऐसा हर्फ या ऐसा लफ्ज जिसको पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो हर्फ निदा कहलाता है। यानी जब हम अक्सर अपनी जिंदगी में हम किसी को पुकारते हैं, बुलाने के लिए कोई खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हर्फ निदा कहा जाता है। उर्दू में उसके लिए अलग लफ्ज, इंग्लिश में अलग हम यूज करते हैं, और अरबी में वो लफ्ज अलग होता है। और जिसको पुकारा जाए, ठीक है, जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। जिसको पुकार के बुलाया जा रहा है या उसे कोई काम कहा जा रहा है, उसे मुनादा कहा जाता है। तो ये दो चीजों पे मुश्तमिल एक चीज है हर्फुन निदा प्लस मुनादा, यानी ये दोनों चीजें जो है इकट्ठी होंगी। हम अब देखिए, हम किसी दीवार को, कुर्सी मेज को तो नहीं पुकारेंगे, इसका मतलब है हम उसको पुकारेंगे जिससे हमें कोई काम है, कोई मतलब है, कोई बात है, कोई हमने उसे बात कहनी है। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखते हैं इसके आगे कुछ मजीद डिटेल। अब हम मुनादा को देखते हैं कि मुनादा की हमने डेफिनेशन तो देख ली कि जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। मुनादा जो है वो दो तरह से आ सकते हैं। दो तरह से किस तरह से? एक उसकी ये चीज है कि जो मुनादा है वो मुफरद इस्म हो सकता है। अब मैं आपको बताती चलूं कि मुफरद इस्म क्या होता है। मुफरद इस्म मतलब कि सिंगल नाउन, सिंगुलर नहीं, सिंगल नाउन। ठीक है, सिंगल नाउन यानी कि वो सिर्फ एक नाउन होगा, वो कोई मुरक्कब नहीं होगा, वो कोई सेंटेंस नहीं होगा, यानी कि वो कोई भी जुमला नहीं होगा और वो कोई फ्रेज नहीं होगा। मैं कभी उर्दू बोल रही वो कोई फ्रेज नहीं होगा, वो सेंटेंस नहीं होगा, यानी वो मुरक्कब नहीं होगा और जुमला नहीं होगा। वो एक जस्ट एक जो है ना मुफरद इस्म होगा। अलबत्ता मुफरद से आप ये ना समझेंगे कि वो वाहिद हो, वाहिद की बात नहीं, यहाँ पे अदद की बात नहीं हो रही। वो इस्म वाहिद भी हो सकता है, यानी सिंगुलर भी हो सकता है, मुसन्ना यानी डुअल भी हो सकता है, और जमा यानी प्लूरल भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कोई जुमला नहीं होगा और वो कोई मुरक्कब नहीं होगा, मुरक्कब नाकिस भी नहीं और मुरक्कब ताम भी नहीं। इंशाल्लाह आगे जो एग्जांपल्स आएंगी उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि मुफरद इस्म क्या होता है। लेकिन आपको मेन चीज जो देखनी है कि एक तो कि वो मुफरद इस्म है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि वो मरफू होगा और उसके ऊपर तनवीन नहीं होगी। ठीक है, वो हमेशा हालत रफा में होगा। आपको क्लियर उस पे पेश नजर आएगी अगर वो वाहिद है यानी सिंगुलर, या फिर वो ब्रोकन प्लूरल यानी जमा मुकस्सर हुआ तो आपको क्लियर उस पे पेश नजर आएगी। और अगर वो जमा सालिम हुआ, साउंड प्लूरल, तो फिर आपको ऊना की साउंड यानी वाओ ए नून उसके आखिर में आपको नजर आएगा, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये साउंड प्लूरल है, जमा मुकस्सर है और रफा हालत में है। अब हम देखते हैं कि मुनादा की जो दूसरी जो एक ऑप्शन और भी हो सकती है वो ये है कि मुनादा जो है वो मुदाफ बनकर भी आ सकता है। अब जो मुदाफ है इसका मतलब ये कि मुदाफ हमेशा जो होता है मुरक्कब इजाफी का पहला जुज है।
اب یہ مرکب کی بات ہو رہی ہے، یہ مفرد اسم کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک مرکب کی بات ہو رہی ہے، اور مرکب میں سے جو اس کا پہلا جز ہے مضاف، اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی مرکب اضافی کے پہلے جز مضاف بن کر وہ آ سکتا ہے منادا، اور ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی اعرابی حالت ہمیشہ منصوب ہوگی، وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا، منصوب ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے منادہ مفرد اسم، اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مضاف جو منادہ ہوتا ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے اسی لیکچر میں دونوں چیزیں کور ہوں گی۔ تو اب یہ جیسے ایک پکچر ہے، کچھ لوگ ہیں، آدمی ہیں، اگر ہم اس کو میں سے کسی ایک بندے کی بات کریں تو ہم کہیں گے رجلن، کوئی آدمی، اینی مین، یعنی اس میں یہ ویسے تو رجالن یعنی یہ زیادہ لوگ ہیں، لیکن میں ابھی واحد نارمل ایک بندے کی بات کر رہی ہوں کہ ان میں سے اگر ایک بندے کی ہم بات کریں تو ہم کہیں گے رجلن، کوئی آدمی، یعنی یا ایک آدمی، اینی مین اور آمین۔ اب اگر میں یہاں پہ کسی انہی بندوں میں سے کسی ایک کو پکاروں، ٹھیک ہے، کسی ایک کو ہم پکارنے کے لیے ایک لفظ استعمال کریں، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اگر ہم پکاریں، اور یہاں پہ اب کیا ہے پکچر کو اگر آپ نوٹس کریں، جو ریڈ کلر میں ایک بندہ ہائی لائٹ ہوا ہے، جسٹ سپوز کہ اس کو پکارا جا رہا ہے، کافی بندوں میں سے ایک بندے کو پکارا جا رہا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ہم صرف رجلو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یا رجلو۔ یا جو ہے یہ عربی میں حرف النداء ہے، اور جو اردو میں ہے ہم اس کو کہتے ہیں اے، ہم اپنی اردو زبان میں اے کہتے ہیں، یا پھر ہم اوئے بھی کہہ دیتے ہیں، اوئے آدمی یا اے آدمی، اس طرح کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ انگلش میں کیا ہوتا ہے، او کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، او مین۔ تو یہ پکارنے کے لیے کچھ نہ کچھ انگلش میں لیٹر کہہ دیں، یا اردو میں ہم لفظ کہہ دیں، یا اور عربی میں ہم کہیں گے حرف، ایک ایسا حرف جو ہم پکارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ یہ کافی سارے وائٹ کلر میں کافی سارے بندے ہیں، لیکن جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو ہم منادا کہیں گے، جس کو پکارا جا رہا ہے۔ اب میں نے یہ سلائیڈ اس وقت بھی سمجھائی تھی جب ہم نے معرفہ اسم سیکھے تھے، آئی تھنک لیکچر 6 میں، اس کے پارٹ 2 میں، تو میں نے اس ٹائم بھی یہ بتایا تھا کہ جیسے کافی سارے لوگ ہوں اور ہم کسی نئی جگہ پر ہیں، ہمیں راستہ نہیں آتا، تو ہم رینڈملی، بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک بندے کو روک کے پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی ذرا سننا، ٹھیک ہے، یعنی کافی سارے لوگ ہیں، ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہے، ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں، یا ہم کہتے ہیں اے آدمی سے بات سننا، ارے بھائی بات سننا، یہ جو ہم ارے لگا رہے ہیں، اے لگا رہے ہیں، یا او بھائی لگا رہے ہیں، تو یہ جو لفظ چن رہے ہیں اس کا مطلب ہم کسی کو پکار کے اسے راستہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فلان جگہ کا راستہ کیا ہے۔ تو اس وقت جب ہم ایک بندے کو خاص چن کے بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے، وہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے ایک نکرہ، کافی سارے لوگ ہیں ان میں سے ایک کو پکارا تو وہ خاص ہو گیا، وہ ڈیفینٹ ہو گیا۔ بالکل ایسی ہی صورت میں جب یا حرف النداء لگ جاتا ہے تو وہ نکرہ اسم بھی کیا ہوتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے وہ آپ کو اسی سلائیڈ میں انشاءاللہ پتا چلے گی۔ ابھی میں صرف یہ بتاؤں کہ جو یا ہے یہ ہو گیا حرف النداء، اور جس کو پکارا جا رہا ہو وہ کہلاتا ہے منادات۔ اب ان سارے بندوں میں سے یہ جو ریڈ کلر والا ہے نا یہ منادہ ہے، یہ جو باقی وائٹ کلر میں ہے یہ منادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہی منادہ ہوگا۔ اب آپ نوٹس کریں حرکات کو، جو رجلن ہے، دیکھیں وہاں پہ تنوین ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ نکرہ کی بات ہو رہی ہے، ایک رینڈملی ایک عام بات ہو رہی ہے، جنرل بات ہو رہی ہے، انڈیفینٹ ہے، کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یا لگ گیا اور جس ایک بندے کو ہم نے چنا، اس کو پکارا، اس کے اوپر دیکھیں تنوین ختم ہو گئی، اس پہ سنگل حرکت آ گئی، اور یہ سنگل حرکت کس کی وجہ سے آئی، حرف النداء یا کی وجہ سے، اس لیے اس کو عاملہ حرف کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بعد میں آنے والے منادہ پر یہ اثر انداز ہوا، اسم پر اثر انداز ہوا، اس کی تنوین اس نے ختم کر دی۔ بالکل اسی طرح جس طرح ال کے آنے سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور ایک نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایگزیکٹ وہی چیز کیا ہوتی ہے کہ یا حرف النداء لگنے کی وجہ سے جو بعد میں اسم ہوتا ہے وہ منادہ بن جاتا ہے، اور وہ اپنی تنوین ختم کر دیتا ہے، لوسٹ ہو جاتی ہے، اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور سنگل حرکت۔ فرق دونوں میں کیا ہے، ال میں اور یا میں؟ ال کے بعد جو اسم ہوگا وہ رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں آپ کو نظر آ جائے گا،
ٹھیک ہے، لیکن جو یا ہے حرف الندا، اس کے بعد جو منادہ ہوگا وہ آپ کو صرف اور صرف پیش میں نظر آئے گا اگر وہ واحد ہوا سنگولر یا پھر بروکن پلورل یعنی کہ جمع مکسر۔ اب دیکھیں سلائیڈ کے اندر بہت سی باتیں میں وربلی صرف ایکسپلین کر رہی ہوں، وہ آپ اپنے نوٹس میں خود سے آپ نے لکھنے ہیں یہ پوائنٹس کہ اگر وہ واحد ہوگا جمع مکسر ہوگا تو آپ کو پیش کلیئر نظر آئے گی، اور اگر یہی لفظ جمع سالم ہو جائے گا تو پھر اونا کی آواز آپ کو نظر آئے گی اس میں، لیکن وہ رفع حالت میں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی وہ نصب اور جر نہیں ہوگا اگر وہ مفرد اسم ہے۔ اب چلیں مفرد اسم کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں رجلن، کیا یہ کوئی جملہ ہے؟ نو۔ کیا یہ کوئی مرکب ہے؟ نو۔ یہاں پہ بھی رجلو کو دیکھیں، کیا یہ مرکب ہے؟ ہم نے مرکب ناقص کی 5 قسمیں پڑھی ہیں، مرکب اضافی، اشاری، جاری، عطفی، جتنے بھی مرکبات 5 پڑھے ہیں، کیا یہ کوئی مرکب اسم ہے؟ نہیں، یہ کوئی بھی مرکب نہیں ہے۔ اور کیا یہ کوئی جملہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی جملہ بھی نہیں ہے۔ تو بس اس کو کہتے ہیں کہ مفرد اسم۔ یہ سنگولر ناٹ سنگولر سوری، یہ ایک سنگل ناؤن ہے، واحد مفرد اسم۔ ٹھیک ہے، یہ نارمل ایک اسم ہے۔ اچھا، اسی چیز کو اب میں تھوڑا سا ایک اور طرح سے ایکسپلین کروں گی۔ ایک اور چیز ہے، ابھی تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ رجلن سے کیسے رجلو بنا، کیونکہ یا حرف ندا آ گیا، اور رجلن جو نکرہ تھا وہ معرفہ بن گیا۔ لیکن اگر یہ رجلو جو تھا اس کے ساتھ ال لگا ہو، یہ بنا ہو الرجلو ہو، ٹھیک ہے، الرجلو، ال کی وجہ سے اس کی تنوین آلریڈی ختم ہوئی ہے، ال لگا ہوا ہے ساتھ میں تو اس کی تنوین ختم ہو چکی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ان یا حرف ندا اور الرجلو، کوئی بھی اسم جو ال کے ساتھ شروع ہوگا تو پھر اس کے وہ یا میں اور اس ال والے اسم کے درمیان میں ایک اور جو ہے نا لفظ ایڈ ہوگا، اور وہ ہے ایوہا۔ یہ ایک چیز اور بھی بتانی تھی آپ کو میں نے کہ یا 2 آپشنز ہو سکتی ہیں مفرد اسم کے اندر، کہ اگر تو اس کے ساتھ ال نہیں لگا تو یا کے ساتھ وہ ڈائریکٹ لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ال لگا ہوگا، ال اگر لگا ہوا ہے تو پھر اگر آپ جسٹ سپوز کہ ایوہا یہاں پہ نہیں ہے، جسٹ سپوز، تو اب آپ اس کو پڑھیں کہ یا کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گی تو آپ کہیں گی یر رجلو، تو کیا عجیب سا نہیں لگ رہا یر رجلو؟ یعنی یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یر رجلو کیا لفظ ہوا؟ یا تو یا کو پڑھا جائے گا نا، یا اس کو 2 کاؤنٹ جتنا لمبا بھی کرنا ہے، یا کو پروناؤنس کرنا ہے تاکہ پتہ چلے یہ حرف ندا ہے۔ اب یہاں پہ تو ہم کلیئر یا پڑھ سکتے ہیں نا، یا رجلو، لیکن اگر یہاں پہ ایوہا بیچ میں نہ آیا تو ہم یا کو پروناؤنس نہیں کر پائیں گے، ہمیں اس یا کو اس را کے ساتھ جوڑنا پڑ جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں تاکہ یا پراپر پروناؤنس ہو تو اس کے لیے ایوہا بیچ میں آتا ہے، تاکہ آپ دیکھیں ہم پورا پڑھیں گے یا ایوہا الرجلو۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ بیچ میں ایوہا بیچ میں آئے گا اگر یہ مذکر ہے۔ لیکن آپ نے جو ایک چیز اور اس میں آپ نوٹس کریں، چلے یہ جو ابھی گرین والا آیا اس کو پہلے میں ایکسپلین کر لیتی ہوں کہ چاہے یا جو ہے وہ بغیر معرف باللام والے منادہ کے ساتھ آئے یا پھر معرف باللام منادہ کے ساتھ آئے، دونوں ہی صورت میں یہ جو یا لگا ہے ساتھ میں یہ حرف الندا ہی کہلائے گا۔ اور رجلو ہو یا الرجلو ہو، یعنی کہ جو بھی منادہ ہے وہ چاہے الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس کو کہا جائے گا کہ یہ مفرد منادہ ہے۔ یعنی کہ یہ الرجلو بھی اگر ہو گیا تو یہ کوئی مرکب تو نہ ہوا نا، چاہے وہ مرکب ناقص ہو چاہے مرکب تام ہو، یعنی نہ تو یہ مرکب ناقص ہے اور نہ ہی یہ جملہ ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس کی اعرابی حالت دیکھیں، دونوں ہی پہ پیش ہے۔ ٹھیک ہے، رجلو پہ آلریڈی سرکل لگا ہوا تھا اور رجلو پہ اب سرکل لگا ہے، تو دونوں ہی پیش میں ہے، تو آپ کہیں گی کہ یہ مفرد منادہ جو ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، یہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ پیش میں نظر آئے گا یا پھر اونا کی آواز ہوگی اگر جمع سالم ہوا تو۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی اسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہوں معرف باللام کے ساتھ۔ الکافرون، اب دیکھیں میں نے اونا کی ساؤنڈ والا بھی ایک لفظ لکھ لیا تاکہ آپ کو اس کی بھی پہچان ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، ال لگا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے اب آ جائے یا حرف الندا۔ اب یا کو ہم یل کافرونا نہیں پڑھ سکتے، اب اس کو آپ پڑھیں اگر یل کافرونا تو آپ نے اس کا مطلب ہے یا تو آپ نے پروناؤنس ہی نہیں کیا،
آپ نے تو یل پڑھ لیا، یا کو آپ نے کیا پروناؤنس کیا؟ نہیں کیا۔ اب یا کو پراپر پروناؤنس کرنے کے لیے بیچ میں آ جائے گا ایوہا، اس ال کی وجہ سے آئے گا ایوہا، ٹھیک ہے، اس ال کی وجہ سے ایوہا آئے گا۔ تو اب یہ جو ایوہا ہے یہ ہے مذکر کے لیے، جب کوئی مذکر منادہ آئے گا ال کے ساتھ تو پھر ایوہا لگے گا، اور اگر کوئی منادہ جو ہے وہ مؤنث اسم ہو جائے، اب النفس، نفس آپ کو پتا ہے نا کہ وہ مؤنث کی کیٹیگری میں سے ہے، سمائی جو متفرق اسماء، 10 اسماء میں نے آپ کو یاد کروائے تھے، اس میں سے بھی بلکہ 5 یاد کروائے تھے، 10 تھے اس میں سے میں نے کہا تھا 5 کو تو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، ان 5 میں سے یہ النفس بھی ہے، یہ مؤنث اسم ہے۔ اب یہاں پہ پیچھے اگر یا آ جائے تو اب ہم اس کو یا کو پراپر پڑھنے کے لیے یہاں پہ بیچ میں ایک حرف، ایک لفظ اور لائیں گے اس ال کی وجہ سے، کیونکہ منادہ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو پھر لگ جائے گا ایتوہا، یہاں پہ تا کی بس ایڈیشن ہوئی ہے، ایوہا کی جگہ ایتوہا، تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دیکھیں یا کیا ہوگا، یا ہو گیا جی حرف الندا، ایوہا الکافرون جو ہے نا یہ پورا پھر منادہ کہلایا جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے حرف الندا اور منادہ۔ دوسری طرف آ جائیں تو یہاں پہ یہ بھی یا جو ہے یہ حرف الندا، اور ایتوہا النفس جو ہے یہ پورا بن جائے گا منادہ۔ دونوں ہی صورتوں میں چاہے وہ الکافرون ہے یا النفسو ہے، ایک میں پیش آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے اور ایک میں آپ کو اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو دونوں ہی صورتوں میں کیا صورتحال ہے کہ وہ مفرد منادہ ہی ہیں اور مرفوع ہیں، ٹھیک ہے، مفرد منادہ ہے، مرفوع ہے۔ مفرد کی اب آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک سنگل ناؤن، نہ تو وہ فریز ہوگا نہ ہی سینٹینس، یعنی نہ تو وہ مرکب ہوگا نہ ہی کوئی جملہ ہوگا، تو اس کو کہا جاتا ہے مفرد منادہ، مفرد اسم۔ اچھا، اب تھوڑی ہم قرآن پاک سے اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ یا اردو این یا سماؤ، یہ جو حمزہ کے اوپر پیش تھی سماؤ میں اور دود کے اوپر پیش تھی وہ آگے چلی گئی ہے، پر آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو پیش ہے، یہ جو پیش ہے یہ دود کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اردو ہے یہ، اور یہ سماؤ ہے، حمزہ کے اوپر پیش تھی جو کہ آگے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ منادہ کیا ہے تو آپ کہیں گی کہ اردو منادہ ہے، اور میں پوچھوں کہ منادہ کیا ہے، یہ اس کے اوپر پیش کیوں ہے، تو آپ کہیں گی کہ یہ مفرد منادہ ہے، مفرد اسم ہے، تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ رفع ہی حالت میں ہوتا ہے، یہ کبھی بھی نصب نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی جر میں نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے یہ یا کی وجہ سے ہوا ہے، اور اسی یا کی وجہ سے ان کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے، تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ اب کلیئر آپ کو پیش ماشاءاللہ نظر آ گئی ہے، ہا کے اوپر کلیئر پیش ہے، یا صالحو، یا مریمو، یا موسیٰ۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک آ گیا، چلیں اب مجھے بتائیں کہ یا موسیٰ، اب میں نے آپ کو چونکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی مبنی اسماء ہم نے کیے ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موسیٰ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ جب آپ پیچھے دیکھیں گی کہ پیچھے یا حرف ندا لگا ہوا ہے، اور یہ موسیٰ کوئی مرکب نہیں ہے، یہ موسیٰ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ تو ایک اسم ہے، بس ایک اسم ہے، it's just a single noun۔ تو اب آپ یہاں سے سمجھ جائیں گی فوراً کہ جو مفرد اسم منادہ بن کر آتا ہے اور اس کے پیچھے حرف ندا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو آپ نے فوراً آپ کلک ہو جائے گا یہ تو ہمیشہ رفع حالت میں ہوتا ہے، یہ تو مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پہ چونکہ یہ مبنی ہے یہ تو اپنی حالت تبدیل نہیں کرے گا، یہ موصول نہیں بنے گا، یہ مبنی ہونے کے باوجود آپ فوراً پہچان لیں گی کہ اس وقت موسیٰ کی اعرابی حالت رفع ہے، مرفوع ہے، کیونکہ یہ منادہ بن رہا ہے اور پیچھے حرف ندا موجود ہے۔ چلے نیکسٹ سلائیڈ میں آ جاتے ہیں، یا یحییٰ، تو یہاں پہ بھی دیکھیں کھڑی زبر موجود ہے، یہ بھی مبنی اسم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی یحییٰ جو ہے یہ مرفوع حالت میں ہے، حالت رفع میں ہے، یا حرف ندا کی وجہ سے۔ یا ایھا الناس، تو یہاں پہ میں نے معرف باللام کی بھی تھوڑی ایگزامپلس لے آئی، تاکہ میں نے سوچا کہ جب آپ کو بغیر الف لام کے ہو تو ساتھ میں الف لام کی بھی ایگزامپل ہونی چاہیے، کیونکہ مفرد منادہ کی جب بات ہو رہی ہے تو پھر دونوں ہوں گی، چاہے الف لام کے ساتھ ہو چاہے الف لام کے بغیر ہو۔
تو یا ایھا الناس دیکھیں یہاں پر سین کے اوپر آپ کو کلیئر پیش نظر آ گئی ہے، اور ایھا اس لیے کہ لگا کیونکہ الناس یہاں پہ الف لام کا اضافہ ہوا ہے. یا ایھا النبی، تو یہاں پہ دیکھیں ال لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایھا لگا اور پیش آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ بھی کتنی اچھی اگزامپل ہے. الذین کتنی بار استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنو، یہ بہت استعمال ہوا ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الذین کی اعرابی حالت کیا ہے، تو آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ، چونکہ یہ مبنی ہے، یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا، اور پیچھے ایھا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو یا کی وجہ سے یا اور ایھا اکٹھے آتے ہیں اگر ال لگا ہو تو یہاں سے آپ کو فوراً کلک ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ الذین منادہ بن رہا ہے، منادہ پکارا جا رہا ہے، اے لوگو، اے وہ جو الذین کا مطلب وہ جو، آگے جن کو بھی کہا جا رہا ہے اے وہ جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، اے وہ جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے ایمان لایا، اے وہ جو ایمان لائے. تو یہاں پہ جب ہوگا الذین، تو آپ یہاں پہ سمجھ جائیں گی کہ یہاں پہ یہ الذین اس وقت حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے منادہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی اگزامپلس ہیں مفرد منادہ کی، اس طرح کی آپ کو قرآن پاک میں اور بھی بے شمار مل جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں مرفوع کو اس لیے میں نے سرکل میں تھوڑا سا گھمایا تاکہ آپ کو یہ اس میں بتا سکوں کہ اس والے پیج میں جتنی اگزامپلس ہیں یہ سب مرفوع ہیں، چاہے وہ مبنی بھی ہوں گے تو آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ یہ مرفوع حالت میں ہے، پیچھے حرف ندا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب میں یہاں پہ آپ کو کچھ 5 ایسی وجوہات، آج ہماری الحمدللہ ایسی وہ وجوہات کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو میں نے سوچا وہ بھی میں اسی سلائیڈ میں ایڈ کر دوں. 5 ایسی وجوہات جن کی وجہ سے تنوین ختم ہو جاتی ہے، کسی بھی اسم کے اوپر تنوین ختم ہونے کی 5 وجوہات ہیں، اور آج وہ وجوہات حرف ندا کی وجہ سے کمپلیٹ ہو چکی ہیں، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ 5 وجوہات کیا کیا ہیں. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلی وجہ ہے کہ جس اسم کے شروع میں ال لگ جائے اس پر تنوین نہیں آتی. تو ال والا دیکھیں جو ہم نے شروع میں ہی لیکچر 6 میں کر لیا تھا، ال لگنے کی وجہ سے تنوین ختم ہو جاتی ہے اور اسم معرفہ بن جاتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں بے تحاشا استعمال ہوا ہے، بہت استعمال ہوا ہے. ال سے شروع ہونے والے الفاظ بے تحاشا ہیں جس کی وجہ سے تنوین ختم ہوتی ہے. دوسرا جو بہت زیادہ استعمال کثرت کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مضاف ہو اور یعنی کوئی مرکب اضافی ہے تو مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی. یہ چیز تو آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے نا کہ مضاف کے اوپر نہ ہی ال آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، تو تنوین ختم ہو جاتی ہے مضاف کے اوپر، چاہے وہ کوئی بھی مضاف ہو، قومو ہو یا قوما ہو یا قومی ہو، کسی بھی اعرابی حالت میں ہو، لیکن اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس پہ تنوین نہیں ہوگی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مضاف ہوگا تو تنوین ختم ہو جائے گی، اور یہ پہلی 2 جو ہے نا یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں یہ اسلوب. تیسرا جو آج ہی ہم نے کیا کہ مفرد منادہ پر تنوین نہیں آتی. اب یا لگ گیا یا قومو، ٹھیک ہے، یا کی وجہ سے اس کے اوپر تنوین ختم ہو گئی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور، آپ 3 سلائیڈز آئیں گے نا، ان 3 پہ آپ کو میں بتاؤں گی. جو پہلا ال والا ہے نا یہ القوما بھی بن سکتا ہے، القومی بھی بن سکتا ہے. مضاف ہے تو یہ قوما بھی بن سکتا ہے، قومی بھی بن سکتا ہے. لیکن جو مفرد منادہ ہے یہ صرف قومو ہی رہے گا، کیونکہ یا حرف ندا کے بعد جب مفرد منادہ آ جائے تو وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہی بس ہوگا، قومو ہی ہوگا، قوما یا قومی نہیں بنے گا اگر وہ مفرد اسم ہے تو. ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیں آپ قومو نہ تو یہ مرکب ہے اور نہ ہی یہ کوئی جملہ ہے. اچھا، باقی ہے اسم لا نفی للجنس. اس کا جو اسم لا جو ہوتا ہے، یعنی اسم لا نفی للجنس جو ہوتا ہے، اس پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور تنوین نہیں آتی اور وہ ہمیشہ آپ کو زبر کے ساتھ نظر آئے گا. جس طرح منادہ میں کیا ہوتا ہے، یا اگر حرف ندا ہو اور اگلا لفظ منادہ ہے اس پہ صرف پیش ہوتی ہے نا، تو اسم لا نفی للجنس یعنی اسم لا جو ہوتا ہے اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی اور وہ صرف زبر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پیش میں اور زیر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو دیکھیے بس چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہیں جو آپ کو یاد ہو جائیں گی نا ایک بار، تو بس پھر آپ کے لیے آسانی ہے آسانی. ایک اور ایگزامپل جو لاسٹ والی ہے،
وہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسماء کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو اس کے لیے میں نے صرف ایک ابراہیم جو ہے وہ لکھ دیا ہے. اس طرح کے جو بھی لفظ ہو جائیں، اب اسماعیل ہو جائے یا کوئی بھی، جو میں نے آپ کو پوری لسٹ دی ہوئی ہے غیر منصرف اسماء کی، آپ وہ لیکچر دیکھ سکتی ہیں. تو غیر منصرف اسماء کے جو بھی اسم ہوں گے ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. تو ٹوٹل یہ 5 وجوہات ہیں جس میں کسی بھی اسم کے اوپر جب یہ وجوہات میں سے کوئی وجہ آ جائے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، وہ تنوین ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مجھے مناسب لگا کہ میں آج ہی اس ٹاپک کو بھی ساتھ ہی کور کر دوں انشاءاللہ، کہ کیا وہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسی اسم کے اوپر تنوین ختم ہوتی ہے. چلیں، ہم نے مفرد منادہ کو الحمدللہ سیکھ لیا. اب ہماری باری ہے منادہ مضاف، کہ منادہ مضاف جب بن کر آئے گا تو وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. تو چلیں انشاءاللہ اب ہم وہ دیکھتے ہیں. قومنا، اب آپ کو کیا لگتا ہے قوم کیا یہ مفرد اسم ہے؟ نہیں. اس وقت یہ قوم جو ہے یہ نا کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، یہ کنیکٹڈ ہے، یہ جڑا ہوا ہے، یہ دو اسم کا مجموعہ ہے. یعنی قوم ایک الگ اسم ہے اور نا کی جو ضمیر ہے یہ ایک الگ اسم ہے. 2 اسم ملے تو ایک مرکب بن گیا. ٹھیک ہے، آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ 2 اسم جب مل گئے تو ایک مرکب بن گیا. البتہ وہ مرکب ناقص ہے، مرکب تام نہیں. یعنی یہ جملہ نہیں ہے لیکن مرکب ناقص ہے. جبکہ ہم جو پچھلی سلائڈز میں سیکھتے رہے ہیں وہ صرف ایک سنگل ناؤن تھا، وہ کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، نہیں وہ مرکب ناقص نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی جملہ ہوتا تھا. اب یہ قوم جو ہے یہاں پہ یہ بن گیا مضاف، اور جو نا کی ضمیر ہے وہ بن گیا مضاف الیہ. اب میں یہاں پہ اگر پیچھے حرف الندا لے آؤں، ٹھیک ہے، حرف الندا، اگر قومنا سے پیچھے حرف الندا آ جائے تو پھر تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی یہ آئے گی کہ جو میم کے اوپر پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی. میم کے اوپر جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گی، قومنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قومنا، یہ تبدیلی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب بھی یا کے بعد آپ کو کوئی مفرد اسم مل جائے گا، وہ آپ کو ہمیشہ پیش میں جب نظر آئے گی نا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ اچھا یہ منادہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے. آپ کو پیچھے یا تو حرف الندا نظر تو آئے گئی نا، تو آپ کو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا پیش ہوگا تو اس کا مطلب کہ یہ مفرد اسم ہے. آپ کو زبر کے ساتھ نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ زبر ہے، تو اب یہ مفرد منادہ نہیں ہوگا، اب یہ ضرور بالضرور مضاف ہوگا. اب اگر یہ مضاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا اسم مضاف الیہ ہوگا اور یہ پورا مرکب اضافی بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے کلو، آپ کو جو ہے نا لنک آپ کو مل جائیں گے، ہنٹس مل جائیں گے. یا حرف ندا ہو گیا، قومنا جو ہے یہ مضاف الیہ مل کر پورا بن جائے گا منادہ، یعنی پورا مرکب اضافی اب کیا بن گیا؟ منادہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم یہاں پہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ منادہ مضاف جو ہے منصوب ہوتا ہے. ترجمہ جب ہم کریں گے قومنا کا ترجمہ کریں گے ہماری قوم، لیکن آپ جب قومنا کا ترجمہ کریں گے یہ کریں گے کہ ہماری قوم نہیں. بیچ میں کال آ گئی تھی، سوری. اچھا، ابھی کیا ہے کہ آئی ہوپ کہ میری آواز، چلے آئی ہوپ کہ میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہو اب. اچھا، ابھی کیا سلسلہ ہے کہ اب جب ہم قومنا کا ترجمہ کریں گے تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے ہماری قوم، کیونکہ پیچھے حرف الندا بھی لگا ہوا ہے اور ہم نے پکارنے والا لفظ کا ترجمہ بھی کرنا ہے، تو ہم کہیں گے اے ہماری قوم. ٹھیک ہے، اے ہماری قوم، یعنی اس کو پکارا جا رہا ہے، قوم کو پکارا جا رہا ہے. چلے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں اب آپ کو مفرد اسم اور جو مضاف منادہ اور مفرد منادہ ان دونوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں. اگر بات ہو جائے کہ اے قوم، تو آپ کہیں گی اس کا ترجمہ، اس کو عربی میں لکھیں گی یا قوم، یا پھر کہیں گی یا ایھا القوم. ٹھیک ہے، اگر منادہ مفرد ہے تو وہ ال کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور بغیر ال کے بھی. تو بغیر ال کے ہوگا تو یا قوم،
اور ال کے ساتھ آئے گا تو یا ایہل قوم، لیکن دونوں ہی صورتوں میں دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے، دونوں ہی صورتوں میں میم کے اوپر پیش ہے، یعنی کہ وہ مفرد منادہ جو ہوگا وہ پھر آپ کو کلیئر پیش میں نظر آئے گا، حالت رفع میں نظر آئے گا، تو یہ ہو گیا مفرد منادہ مرفوع۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اے ہماری قوم، اب یہ میں نے ہماری دیکھے لگایا تو اس کا مطلب ہے نسبت دے دی نا قوم کو، اے ہماری قوم، تو یہ ہو جائے گا یا قومنا، یا قومنا، میم کے اوپر زبر نظر آ گئی آپ کو، تو یہ زبر کس وجہ سے آئی؟ حرف الندا نے جو مضاف ہے اس کو نصب میں لے گیا، حرف الندا نے تبدیل کیا مضاف کی اعرابی حالت کو، تو اب یہ ہو جائے گا مضاف منادہ منصوب۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ جو اس سلائیڈ میں یہ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے نا، یہ پورے لیکچر کی جو ہے نا سمری ہے، پورے لیکچر کی سمری ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا منادہ دو طرح سے آتا ہے، منادہ یا تو مفرد منادہ بن کر آئے گا یا پھر وہ مضاف منادہ بن کر آئے گا، تو یہ سمجھیں کہ اس میں پوری آپ کی سمری ہے، لیکن آپ نے پورا لیکچر اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے جو میں نے ایکسپلین کرنا ہے، کبھی کبھی حرف الندا محذوف ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی کچھ میں نے ایکسپلینیشنز دینی ہے، اس لیے آپ نے لیکچر پورا پلیز دیکھنا ہے۔ اچھا، ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں اور کیا کیا ہے۔ منادہ مضاف کی قرآن پاک سے کچھ ایگزامپلس میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یا اہل الکتابی، دیکھیں یہاں پہ زبر آ گیا، جب زبر آ گیا اور پیچھے حرف الندا نظر آ گیا تو آپ نے پھر فوراً آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس وقت یہ مضاف بن رہا ہے اور اگلا اسم جو ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، تو الکتابی دیکھیں با کے نیچے آپ کو زیر بھی نظر آ گئی، تو آپ کہیں گی اے اہل کتاب۔ یا معاشر الجن والانس، تو دیکھیں زبر نظر آ گئی آپ کو، ترجمہ میں اس لیے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ رہی، لکھا ہوا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ خود کر لیجیے گا، کیونکہ اگر میں سارا ساتھ ترجمہ بھی پڑھوں گی تو لیکچر پھر لمبا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اختا کے اوپر زبر ہے، اب اس زبر سے آپ نے اندازہ لگا لیا پیچھے حرف الندا موجود ہے، تو اس زبر سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اب مفرد منادہ نہیں، یہ بلکہ مضاف منادہ ہے۔ اب اگر اختہ مضاف ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے بعد میں آنے والا اسم جو کہ اس وقت ہارونا ہے، تو وہ آپ سمجھیں گی کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ اب چونکہ آپ کو یہ کلیئر آپ کو حالت جر میں نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے پھر سوچنا ہوگا کہ یہ حالت جر میں کیوں نہیں ہے، تو یہاں سے آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ غیر منصرف اسما ہے، غیر منصرف اسم ہے جو زیر قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ وہ غیر منصرف اسم ہے جو کہ زیر قبول نہیں کرتا، لیکن آپ نے پہچان کر لی کہ یہ اس وقت مضاف الیہ کی جگہ پر ہے، اس لیے یہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور اختہ جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہ کیوں مضاف ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف الندا موجود ہے اور یہ حالت نصب میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اے ہارون کی بہن، تو دیکھیں ہو گیا۔ یا قومنا، یہ تو میں ابھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا، دیکھیں قرآن پاک میں اگزامپل بھی مل گئی، اے ہماری قوم۔ اچھا آگے آ جائیں، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی۔ اب یہ ابا جو ہے نا، یہ وہ جو میں نے اسماء خمسہ میں نے سمجھائے تھے، مجھے اب لیکچر نمبر نہیں یاد، اس میں اسماء خمسہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابو، ابا، ابی، تو یہ ابا اس وقت دیکھیں حالت نصب میں ہے۔ کیوں حالت نصب میں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف ندا لگا ہوا ہے یا، اس لیے یہ ابا جو ہے یہ حالت نصب میں ہے۔ یا ذل قرنین، یہ زا زو ہم نے پڑھا تھا نا، زو زا زی، تو یہ زو زا زی، یہ جو زا ہے یہ حرف ندا کی وجہ سے نصب میں کیا ہے، یہ ذل قرنین بن گیا یا حرف ندا کی وجہ سے زا۔ اچھا، یا اولی الالباب، اب یہ یا اولی الالباب بھی قرآن پاک میں کچھ کافی بار استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں اس کو آپ کو وہی سلائیڈ دکھاتی ہوں جو اسماء خمسہ میں نے یہ وہی سے کاپی پیسٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دو بار اولی آیا ہے، ادھر بھی اولی کا لفظ ہے، یہاں پہ بھی اولی کا لفظ ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ دونوں بار جو اولی ہے، اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کب یہ نصب ہے اور کب یہ جر؟ تو یہاں پہ یہ مجرور ہے، کیوں؟ آپ کو پیچھے حرف جر نظر آ گیا، اس سے آپ نے کلیئر اندازہ لگا لیا کہ اس وقت یہ جو اولی ہے یہ مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے۔ اب یہ والا اولی کیا ہوگا؟ جر ہوگا یا نصب ہوگا؟ اب آپ نے آج یہ بھی پڑھ لیا کہ پیچھے حرف الندا ہو تو پھر جو بعد میں ہوگا وہ یہ نصب میں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، البابی مضاف الیہ ہو گیا تو یہ مضاف ہو گیا،
ٹھیک ہے. اور مضاف منادا کیا ہوتا ہے؟ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. اچھا، تو ہم واپس اپنے اس پہ آتے ہیں. لاسٹ آپ دیکھ لیتے ہیں یا بنی اسرائیل، تو یہ بھی کافی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس لیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بنی جو تھا یہ کیا ہوا. اس کو بھی میں آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے ایک لیکچر میں، اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا پچھلا بھی ریوائز کرا رہی ہوں تاکہ آپ کو وہ نہ کہیں بھول جائے. یہ لفظ جو بنی نہ تھا، جو کہ بنی بنا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ جب آپ کو مثنیٰ اور جمع میں جب نون کے ساتھ آ جائے، جمع سالم اور مثنیٰ، تو ان کا جو نون ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جب یہ مضاف بن کر آتے ہیں. تو یہ لفظ اصل میں تھا بنینا، تو نون جو تھا اس کا ختم ہو گیا تو بنی بن گیا، پھر بنی اسرائیلا. اب یہ جو بنی ہے نا، یہ نصب میں بھی ایسے ہی رہے گا اور حالت جر میں بھی ایسے ہی رہے گا، اس لیے میں نے اوپر نصب بھی لکھا ہوا ہے اور جر بھی. تو اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس وقت یہ بنی اسرائیلا نصب ہے یا جر، تو ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا. اس وقت پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ بنی اسرائیلا مضاف، بنی بن گیا مضاف، اسرائیلا بن گیا مضاف الیہ. اب دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے لیکن زبر کے ساتھ ہے. تو اب آپ یہاں پہ پہچان کر چکی ہوں گی کہ یہ چونکہ غیر منصرف اسم ہے، یہ زیر قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ حالت نصب میں ہی لکھا جاتا ہے. لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس وقت مجرور ہے، یہ حالت جر میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا، اب یہ اس کا جب ترجمہ ہوگا تو بنے گا اسرائیل کے بیٹوں. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بن جائے گا اسرائیل کے بیٹوں. اب یہاں پر آ جائے، یہ میں نے نون اور کراس دوبارہ اس لیے لایا تاکہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ لفظ اصلی بنی نہ تھا، اور میں نے کراس بھی اسی لیے لگا دی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بنینا سے بنی بنا. اچھا، اب آ گیا ہے پیچھے حرف ندا یا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ نصب ہے یا جر، تو مجھے امید ہے کہ آپ یہاں پہ پہچان کر لیں گی کہ جر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے یہ یا جو ہے یہ نہ تو یہ حرف جر ہے اور نہ ہی یہ کوئی اور مضاف ہے. دو ہی صورتحال ہیں کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی. اگر یہ جر میں ہوتا، بنی اگر جر میں ہوتا تو پیچھے حرف جر ہونا چاہیے تھا. یا حرف جر نہیں ہے، یا مضاف بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یا کا ایک اپنا رول ہے کہ یا جب حرف ندا آتا ہے تو پھر اس کے بعد والا اسم جب آپ کو حالت نصب میں مل سکتا ہے اگر وہ مضاف ہو تو اس وقت اس لیے یہ نصب میں ہے، جر میں نہیں ہے. تو اب جب ترجمہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اے اسرائیل کے بیٹوں. چلیں اب ایک اور ہم پوائنٹ سیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی حرف ندا محذوف ہوتا ہے، کبھی کبھی حرف ندا محذوف ہوتا ہے. تو اب ہم تھوڑی اس کی سچویشنز دیکھ لیتے ہیں. میں نے یہاں پہ ربنا بالکل اسی طرح سے کنسٹرکٹ کیے جس طرح قومنا کو ہم نے کیا تھا. پیچھے میں نے وہ اس لیے میں نے اس کی جو اس میں اینیمیشنز نہیں ڈالے، تو اس لیے کیونکہ یہ آلریڈی آپ کو سمجھ آ گیا کہ ربنا جو ہے یہ نارمل مرکب اضافی ہے. پیچھے یا جب حرف ندا لگا تو یہ ربنا بن گیا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف ندا جو ہے یہ معذوف ہوتا ہے، جیسے یا غائب ہو جائے، یعنی حرف ندا غائب ہو گیا. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ غائب ہو جانے کے باوجود بھی حرف ندا نے اپنی نشانی پیچھے چھوڑ دی. حرف ندا خود تو غائب ہو گیا، خود تو معذوف ہو گیا، لیکن وہ اپنی نشانی پیچھے چھوڑ گیا. اور وہ نشانی کیا ہے؟ یہ زبر. جو زبر ہے نا، یہاں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ جب آپ یہ گرامر کا کورس کر رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک قسم کی پولیس انسپیکٹر ہیں اور آپ ہر حرکت کے اوپر آپ جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرتی ہیں. اگر کوئی حرکت پیش میں ہے تو کیوں ہے، زبر ہے تو کیوں ہے، زیر ہے تو کیوں ہے. اب جب آپ نے انویسٹیگیشن شروع کی کہ آخر یہ زبر ہے تو کیوں ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہونی چاہیے، تو آپ اس نتیجے پہ چونکہ آج آپ نے سیکھ بھی لیا ہے تو اب آپ کو سیکھنے کے بعد اندازہ تھوڑا بہت یہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ ربنا یہ ایک مرکب اضافی ہے اور جو زبر ہے یہ مضاف کے اوپر ہے. تو مضاف حالت نصب میں کیوں جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیچھے حرف ندا ہو، اور وہ حرف ندا کبھی کبھی معذوف بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز آج آپ نے جب سیکھ لی، اب جب قرآن پاک میں آپ کو ربنا ملے گا، اور ربنا ہی ہے زیادہ تر جس کا یا حرف ندا معذوف ہے، باقی اتنا نہیں ہے، ربنا ہی زیادہ ہے. آپ کو حرف ندا نہیں ملے گا، لیکن آپ کو ربنا میں جو با کے اوپر زبر ہے نا، اس سے اپنے اندازہ لگا لینا ہے کہ یہ منادا ہے، حرف ندا معذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ سٹل آپ نے کیا کرنا ہے، ترجمہ آپ نے اے ہمارے رب ہی کرنا ہے. آپ نے صرف یہ نہیں کہنا
اگر آپ کہیں گے نا ہمارے رب، وہ تو پھر ربو نہ بن گیا. اگر آپ نے کہا ہمارے رب تو پھر تو وہ ربو نہ ہو گیا. ربا نہ، یہ با کے اوپر زبر ہی سے تو ہم نے اے لگانا ہے. اسی زبر سے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے اے کر کے ترجمہ ضرور کرنا ہے، اے ہمارے رب. بس یہ پتا ہے کہ عربی میں وہ معذوف ہوا ہے، وہ حرف النداء لکھنے میں نہیں ہے. اس کے پیچھے جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں بات کہ جس کو کثرت سے پکارا جائے، جس کو بار بار اٹھتے بیٹھتے پکارا جائے، چلتے پھرتے پکارا جائے، تو ایسی صورت میں حرف النداء معذوف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ اسی ایگزامپل یہ دوں گی کہ ہم گھر میں اگر بچہ ہے، بار بار کہ ہم بچے کو کہیں گے اے بیٹے اے بیٹے اے بیٹے، بار بار کیا ہم اس کو اے کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، ہم ایک ہی بار کہہ دیں گے. تو اگر ہم جب ہم اپنے بیٹے کو پکاریں گے بھی، بچے کو کسی کو پکاریں گے، تو جب پکار ہی رہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر حرف النداء موجود ہے، بس ہم نے پکارا نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اللہ کو ہم اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا کہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے رب کو پکارنا ہے تو وہ حرف النداء اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپلس بھی دیتی ہوں، لیکن قرآن پاک میں تو ماشاءاللہ 40 ربنا آپ نے سنا ہوگا، 40 ربنا یعنی 40 کے قریب ربنا کی دعائیں موجود ہیں. تو جن میں سے تھوڑی سی میں نے یہاں پہ سرکلز آلریڈی ہوئے ہیں، اب وہ صرف دعائیں آ رہی ہیں، اور یہ دعا ہی ملے گی آپ کو ربنا کے ساتھ نا، آپ کو دعا ہی ملے گی. اچھا، یہ ساری جو ہے نا دعا یہ آ جائیں گی ربنا. اب یہ دیکھیں یہ ساری دعائیں ہیں جو کہ عام روٹین میں ہم پڑھتے بھی ہیں، تو یہ سب کے اوپر زبر ہے، لیکن شروع میں یا حرف النداء موجود نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب جب آپ نے یہ لیکچر میں سیکھ لیا، اب جب آپ قرآن پاک میں یہ دعا، آپ کو اس طرح کی دعائیں کوئی بھی دعا مل جائے گی، 40 رباناز میں سے 40 ربنا کی جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی جب دعا ملے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا اس وقت یہ زبر اس لیے لگی ہے. آپ کو وجہ معلوم ہوگی کہ زبر کیوں لگی ہے. زبر اس لیے لگی کیونکہ پیچھے حرف النداء تھا، البتہ وہ معذوف ہوا ہے. یہ منادہ مضاف ہے اور یہ اس لیے حالت نصب میں ہے. آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گی؟ ہمارے رب یا اے ہمارے رب؟ تو آپ ترجمہ کریں گی اے ہمارے رب، صرف ہمارے رب نہیں. ٹھیک ہے. اگر صرف ہمارے رب ہوگا تو پھر تو ربو نہ ہو گیا. چلیں اب ایک اور سچویشن دیکھتے ہیں جو قرآن پاک میں، وہ بھی ہے کہ منادہ کی جائے متکلم محذوف، اس کا معذوف ہونا. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. یا ربی. اچھا اب دیکھیں نیچے زیر آ رہی ہے، میں نے آپ کو شاید اسی لیکچر میں شروع میں ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جو منادہ ہے یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگا، جر میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ میں نے لکھا ہوا بھی چلے ایڈ کر دیا ہوا ہے کہ منادہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا، مجرور نہیں ہوگا. مجرور کبھی نہیں ہوگا منادہ. تو اب آپ سوچ رہی ہوں گی پھر یہ زیر کیوں آئی؟ سوچنے والی بات ہے نا، پھر یہ زیر کیوں آئی؟ یا تو زبر ہونی چاہیے یا پیش ہونی چاہیے، تو یہ زیر کیوں آئی؟ ایکچولی یہ زیر کیوں ہے، یہ اس طرح ہے کہ یہ لفظ تھا ربی، یہ جائے متکلم تھی، اور یہ رب بھی جو تھا نا لفظ رب بھی، یا کی وجہ، یہ رب بھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی ہے، میرے رب، میرے رب، یعنی کہ یہ مرکب اضافی تھا. اب مرکب اضافی میں آپ کو پتہ ہے پھر مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں ہونا چاہیے. تو یہ لفظ تھا یہ لفظ یوں تھا ربا پلس یا متکلم. اب آپ کو میں نے جب ہم نے یہ ضمائر سیکھے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو اس ٹائم سکھایا تھا، یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جائے متکلم جو ہے اپنے پچھلے اسم پہ زیر قبول کرتا ہے، یہ کبھی بھی پیش اور زبر کو قبول نہیں کرتا. تو یہ لکھا ہوا بھی آ گیا. ابھی یا قومی کو آپ سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے. پھر آ گیا. اچھا چلے. اچھا یا متکلم کا کیا ہے، ابھی آپ سمجھے کہ یا قومی کو اپنے نہیں دیکھنا، یا ربی پہ ہی ابھی ہم رہتے ہیں کہ یہ جو یا متکلم ہے نا، یہ اپنے سے پچھلے حرف پر صرف زیر قبول کرتی ہے. اس وجہ سے یہ جو ربا کے اوپر زبر تھی، یا کی وجہ سے، یا کی وجہ سے مضاف کے اوپر زبر آئی. لیکن زیر نے تو پھر یہ جو یا متکلم ہے اس نے تو کمپرومائز نہیں کیا، اس نے کہا نہیں جی میرے پیچھے جو بھی اسم آئے گا اس کے نیچے زیر ہونی چاہیے، تو وہ بن گیا ربی. اب یہ جو ربی کے نیچے جو با کے نیچے زیر ہے نا، وہ اس جا متکلم کی وجہ سے ہے. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے
کہ یا متکلم خود معذوف ہو جاتا ہے لیکن اپنی نشانی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اب یہ جو ربی میں یہاں پہ باقی جو زیر ہے نا، یہ نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ اس جائے متکلم کی. اس زیر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جب سوچیں گے پیچھے حرف ندا یا ہے تو آپ سوچیں گی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حرف ندا کے بعد تو زیر نہیں آنی چاہیے. پھر آپ کو وہاں پہ ایک کلک ہوگا، آپ کے دماغ میں کی لائٹ جل جائے گی کہ یا تو یہ اس کی کیا وجہ کہ زیر کیوں آئی. تو وہاں سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ جائے متکلم یہاں پہ رب بھی میرے رب، تو وہ جائے متکلم محذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو یا قومی ہے نا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے بالکل مجھے اسی ترتیب پہ لکھ کے بتانا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا، یہ زیر کیوں آئی ہے، اس کا ترجمہ کیا میری قوم ہے یا کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میری قوم ہوگا تو عربی میں اس قوم میم کے اوپر پھر کیا حرکت آنی چاہیے؟ اگر میری قوم ہو، میری قوم، تو میم کے اوپر کون سی حرکت آنی چاہیے؟ اور اس وقت یہ میم کے نیچے جو زیر ہے تو پھر اب ترجمہ کیا بنے گا، یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جو سلائیڈ آ رہی ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے. اس میں کیا سلسلے کار ہے کہ منادہ کا جائے متکلم اور حرف ندا دونوں معذوف. یعنی اب جو میں اگزامپلس دے رہی ہوں قرآن پاک سے، اس میں کیا ہوگا کہ حرف ندا بھی موجود نہیں ہوگا اور جائے متکلم بھی نہیں ہوگا. اور یہ صرف اور صرف کیا ہوگا؟ ربی لفظ کے ساتھ ہوگا، باقی اور کسی لفظ کے ساتھ نہیں، ربی لفظ کے ساتھ. تو ربی سے بھی آپ کو سمجھ لگ جائے گا جہاں، اور یہ سب دعائیں ہیں، سب دعائیں میں ہی آیا ہوا ہے یہ لفظ اس طرح سے ربی. دیکھیں یہاں پہ یہ جو ربی آیا ہے نا، اب یہ جو زیر آئی ہے، اب آپ سوچیں گے یہ زیر پیچھے زیر کیوں آئی ہے، تو پیچھے چلتے ہیں. کیا اس لفظ سے پیچھے، رب کے پیچھے سے کیا حرف جر ہے؟ نہیں، پیچھے تو کوئی حرف جر نہیں ہے، یہ تو پیچھے ضمیر ہے، اسم ہے. تو کیا اس کے پیچھے کوئی مضاف ہے؟ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ مضاف بن کے تو کبھی نہیں آ سکتے، اس کے پیچھے مضاف بھی نہیں ہے. پھر آپ سوچیں گے یہ زیر کیوں ہے، پھر آپ کی جو ہے نا دماغ کی بتی جلے گی آپ کی دماغ کی لائٹ جلے گی. آپ سوچیں گی ہاں ہم نے لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو ربی کا لفظ ہے، یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں یا حرف ندا بھی معذوف ہوتا ہے اور جائے متکلم بھی معذوف ہوتا ہے. تو پھر آپ ترجمہ کرتی ہیں جب اس کا، تو آپ یہ کہیں گی کہ اے میرے رب، اے میرے رب. اس پہ جو ہماری ٹیچر تھی نا، جو البیر کی، جو ہم سے میں نے یہ سارا سیکھا ہے، اربن ٹیچر ہے میری، عرب کی ٹیچر ہیں، وہ یہ ایکسپلینیشن دیتی ہوتی تھی، کہتی تھی کہ جب ہم تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں نا، تو ہمارا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. جب وہ ابھی تو آپ لوگ مجھے دیکھ نہیں نہ رہے کیونکہ میں تو انہیں لائیو دیکھتی تھی، سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، تو جو ان کے ایکسپریشنز ہوتے تھے نا جب وہ ایکسپلین کرتی تھی، تو آئی وانٹ کہ آپ اس چیز کو فیل کریں کہ وہ اتنا وہ ایکسپلین، ان کی اتنی اچھی ہوتی تھی ایکسپلینیشن، کہ وہ کہتی تھی کہ جب آپ اپنے رب سے بہت ٹوٹ کے دعا مانگتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ بس میرے رب، آپ اپنی فیلنگ کو محسوس کریں کہ جب آپ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بس آپ کہتی ہیں رب رب. جب آپ بات کرتی ہیں تو اتنا وہ قریب ہوتے ہیں کہ جائے متکلم بھی پھر اس وقت معذوف ہو سکتا ہے، جائے حرف ندا بھی معذوف ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، رب بھی رب بھی رب بھی. یعنی کہ آپ ایک چیز اللہ سے تنہائی میں مانگ رہے ہیں اور اس کا ایک لب و لہجہ ہے اس کے اندر. اس لفظ پہ نا ربی میں ایک لب و لہجہ ہے، ایک درد ہے کہ آپ کس طرح سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. کتنی میں کیا اس لفظ کو استعمال کروں کہ آپ اس شدت سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس اللہ سامنے اور بس دعائیں مانگی جا رہے ہیں مانگی جا رہے ہیں. تو یہ اس کے اندر ایک انداز ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی آپ کو قرآن پاک میں بہت سی دعائیں ملیں گی، اور جب آپ ان آیتوں کا ترجمہ بھی کریں گی نا تو آپ کو وہ احساس ہوگا کہ وہاں پہ یہاں پہ واقعی صرف ربی ہی آنا چاہیے، کیونکہ ایک اپنائیت، ایک قربت کا احساس ہے ان آیتوں میں. تو یہاں پہ ربی ہی لفظ جو ہے نا بیٹھتا ہے. رب بھی جعلنی. اب دیکھیں یہ قرآن پاک، یہ نماز کے اندر ہم یہ جو آخر میں ہم آخر کے اندر نماز جب ختم کرتے ہیں تو ہم دعائیں مانگتے ہیں. یہ سب دعائیں جو ہیں، اب میں جلدی سے سلائیڈ گزارتی ہوں. اب دیکھیں رب ارحمہما، یہ کتنی پیاری دعا ہے. جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں گے تو کیا اس کے اندر ایک شدت، ایک احساس نہیں ہوگا؟ ایک احساس ہوگا. ٹھیک ہے. اب ربی زدنی علما، اب اس کے اندر بھی ایک تڑپ ہے، ایک تڑپ. یہ لفظ جو میں نے اب شاید میرے منہ پہ آیا نا، یہ تڑپ جو ہم اللہ سے ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، ایک تڑپ آتی ہے ہمارے دل میں. تو وہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم پھر بہت لمبی وہ اس میں نہیں پتے اے میرے رب،
اس تکلفات میں نہیں پڑتے. ہم بس اس اللہ کے ساتھ اتنے جڑ جاتے ہیں نا کہ پھر وہ یا متکلم بھی معذوف ہو جاتا ہے اور حرف ندا بھی معذوف ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا یہ تو اسلوب قرآن پاک کا خوبصورت ہے. اللہ نے ڈفرنٹ انداز میں جو ہے نا ایکسپلین کیا کہ ربنا جو ہے یا کے ساتھ بھی آئے گا تو بغیر یا کے بھی آ جائے گا, اور کبھی کبھی یا بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور میرے رب. اچھا یہاں پہ میں ایک بات ایکسپلین کرتی ہوں, جو میرا لیکچر تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے پر دیکھیں اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میری اپنی آبزرویشن ہے کہ ربا نام میں جو ہوتا ہے کہ یا حرف ندا تو معذوف ہے لیکن اس کی نام موجود رہتی ہے, نام موجود رہتی ہے. قرآن پاک میں ایسی کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ صرف ربا ہو نہ ہو, نام موجود ہے. حرف الندا جو ہے میں جو منادا کے مضاف کے ساتھ جو مضاف الیہ ہے, نا کی ضمیر جو مضاف الیہ ہے وہ موجود ہے. ربنا سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو دعا ہے ہمارے رب, اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اجتماعی دعا ہے, اجتماعی دعا جس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. لیکن یہ جو ربی والی دعا ہے نا, میرے رب, اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم صرف میں اور میرا اللہ موجود ہے, کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں ہے. تو وہاں پہ یا متکلم محذوف ہوئی ہے. یہ میں نے کہیں سے سنا نہیں, کہیں سے پڑھا نہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ اس لیے کیونکہ یہ ہماری تنہائی کی دعائیں ہیں جو صرف میں اور میرا اللہ ہو, تو وہاں پہ یہ یا متکلم محذوف ہوتا ہے. اللہ عالم, مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ ربا نام ہے اور ربی میں کیا فرق, کیوں ربا نام میں مضاف الیہ کیوں نہیں معذوف ہوا, صرف ربی میں کیوں مضاف الیہ معذوف ہوا. تو ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے رب اجتماعی دعا, ربی میرے رب, اس کا مطلب صرف میری دعائیں ہیں جو میں اکیلے میں کرتی ہوں اللہ کے ساتھ. تو یہ اس چیز کو بھی آپ سمجھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اچھا ابھی ہم چلتے ہیں اللہم پہ. اچھا یہ بھی ایک جو ہے نا انداز ہے, اللہم کا بھی ایک لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. تو اس میں کیا سلسلے کار ہے؟ اللہم جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جو ہے نا اللہ رب العزت کے نام مبارک کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہ برابر ہوتا ہے یا اللہ کے, یا اللہ یا اللہم ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پلس میم مشدد, اللہ پلس میم مشدد, اور دوسری طرف کیا ہے یا حرف ندا پلس اللہ. اللہ کو دیکھیں آپ, اللہ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ رفع حالت میں ہے اور یہاں پہ بھی یہ حالت رفع میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ منادا مفرد ہے, مضاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. منادا جو ہے وہ مفرد ہے, مضاف نہیں ہے. اچھا یہاں پہ آپ ڈیٹیل دیکھیں کہ میم مشدد بھی حرف ندا ہے, لیکن یہ حرف صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام مبارک کے ساتھ جڑ کر آتا ہے اور اللہ کے نام کے بعد میں لکھا جاتا ہے. اللہ کا نام پہلے آئے گا اور میم مشدد بعد میں آئے گا, اور یہ حرف ندا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نام مبارک کے ساتھ خاص ہے, صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی آتا ہے اور بعد میں آتا ہے. جبکہ یہ جو یا حرف ندا ہے یہ کسی بھی اسم کے ساتھ آ سکتا ہے. آپ نے پچھلی پورے لیکچر میں کتنی ایگزامپلز دیکھی ہوں گی, یا صالح, یا اردو, دیکھو زمین کے ساتھ بھی, یا سماؤ آسمان کے ساتھ بھی, یا نارو قرآن پاک میں قرآن پہ آیا وہ آگ کو کہا گیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, ٹھیک ہے. تو آگ کو پکارا جا رہا ہے. تو یا حرف ندا جو ہے یہ کسی بھی اسم کے ساتھ آ سکتا ہے اور منادا سے پہلے آتا ہے. تو بس یہ تھوڑا سا فرق تھا. اب چونکہ یہ بھی حرف ندا ہے میم مشدد, تو مجھے تھا کہ اس لیکچر میں یہ بھی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا اللہم کی ایکسپلینیشن ہو گئی. اچھا اب جو ہے نا لیکچر کی سمری ہے پورے لیکچر کی, کہ آج ہم نے پورے لیکچر میں کیا کیا سیکھا, کیونکہ کافی چیزیں ہوئی ہیں تو آپ کے مکس نہ ہو جائے. ایک ہی سلائیڈ کے اندر پورے لیکچر کی سمری. پکارنے کے لیے جو لفظ جو حرف استعمال ہوتا ہے اسے حرف الندا کہتے ہیں. جس کو پکارا جائے وہ منادا کہلاتا ہے. اور منادا جو ہے وہ کس کس سچویشن میں آ سکتا ہے؟ پہلی سچویشن ہے کہ منادا مفرد اسم ہو سکتا ہے, وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا, اس پر تنوین نہیں ہوگی. ساتھ میں 2 ایگزامپلس لکھ دی میں نے. منادا مفرد اسم معرف باللام بھی ہو سکتا ہے, یعنی مفرد اسم ہے لیکن معرف باللام بھی ہو سکتا ہے. مذکر کے لیے ایہا ہوگا اور مؤنث کے لیے ایتھا ہوگا. اس کے ایگزامپلس بھی لکھ دی. اور تیسری سچویشن کہ منادا مضاف بن کر بھی آ سکتا ہے. منادا مضاف ہمیشہ منصوب ہوگا. تو یا ذل جلالی والاکرام, یہ دعا میں ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں نا, ذل جلالی
اگر ہم یا کے بغیر پڑھیں گے تو کہیں گے ذل جلالی والاکرام، اگر یا کے ساتھ پڑھیں گے تو یا ذل جلالی والاکرام، ٹھیک ہے، ذل پڑھیں گے پھر، یا اہل الکتابیوں کو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا کہ منادا کا یا متکلف محذوف ہو سکتا ہے، اس کی 2 ایگزامپلس لکھ دی۔ حرف ندا محذوف ہو سکتا ہے، صرف ربا نہ لکھ دیا، حرف ندا یعنی یا جو ہے وہ محذوف ہے۔ اس کے علاوہ کہ منادا کا حرف یا متکلم بھی محذوف اور حرف ندا دونوں محذوف، یعنی صرف ربی، یہ جو بھی میں نے ایکسپلینیشن دی کہ ربی میں یا حرف ندا بھی محذوف اور یا متکلم دونوں محذوف۔ تو ٹوٹل ہم نے آج اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، حرف ندا کو میں نے کوشش کی ہے ایکسپلین کرنے کی قرآن کی آیات کے ساتھ، اور اس کے لب و لہجے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھا لگے گا، اس کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کی آن لائن ایکسرسائز میں انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے۔ اور یہ ہمارے چل رہے ہیں کہ 2 مجرورات ہوتے ہیں، وہ تو ہم کر چکے ہیں، منصوبات 13 ہیں جن میں سے 3 ہو چکے ہیں۔ آج چوتھا ہے کہ منادا مضاف جو ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ تو اس چارٹ کو بھی کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اچھا، دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔